أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل فيما تركت كلا صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فإذا نفخ في الصور فلا يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحمان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک اعمال کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ بس جن کے پلڑے زیادہ اعمال کے باعث بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے، اور جن کے پلڑے
اعمال کے باعث ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، اپنے قدموں کا دھوبن عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھوبن عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھوبن عطا کیجیے، ہم مری السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟
मेरी तरफ से, जवीरा की तरफ से, हमारी सारी अहद रमज़ान की टीम की तरफ से आपको अहद रमज़ान का एक और दिन, एक और रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 24 रमज़ान मुबारक है। रमज़ान मुबारक अपनी तकमील की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि रमज़ान इख्तिताम पज़ीर हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, इसलिए कि एक ऐसा महीना है जो हर साल आएगा। ये अल्लाह ताला की एक ऐसी अता है जो हर साल हम पे बरसेगी हशर हम तक। नहीं होंगे लेकिन ये होगा। हम नहीं होंगे लेकिन ये होगा। तो ये लफ्ज़ कभी नहीं कहना चाहिए कि रमज़ान इख्तिताम पज़ीर हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि रमज़ान तकमील की तरफ बढ़ रहा है। हर चीज़ के लिए अदब चाहिए होता है और कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो इस रमज़ान को हम अदब के साथ इसका नाम पुकारें और इसके साथ जितनी भी अदब की बातें हैं वो मलहूज़ खातिर रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का ये अशरा जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। यहाँ एक हदीस जो कि हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, जब तक तुम मुझसे दुआ करते रहोगे और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखोगे मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा। जो गुनाह भी तुमने किए होंगे मुझे कोई परवाह नहीं कि तुमने कितने गुनाह किए। ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएँ फिर तुम मुझसे माफ़ी के तलबगार हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा और मुझे कुछ परवाह नहीं। ए आदम के बेटे, अगर तुम ज़मीन के बराबर गुनाहों के साथ मुझसे मुलाकात करोगे, लेकिन जब तेरी मुलाकात मुझसे होगी तो मेरे साथ तूने किसी को शरीक ना ठहराया होगा तो मैं तेरे पास उन गुनाहों के बराबर बख्शिश लेकर आऊँगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह हमें कह रहा है कि जितने मर्ज़ी हम गुनाह करें लेकिन हमारे दिल में अगर शिरक नहीं होगा और अपने गुनाहों से निदामत का जज्बा लेकर हम उसकी बारगाह में जाएंगे तो हमें बख्श देगा। तो आज तक हमने जितने गुनाह किए हैं, गुनाहाने कबीरा सगीरा, अगर उसकी सच्चे दिल से हमारे दिल में निदामत है तो हम अपने रब के पास उसकी दरगाह में जाके हाथ जोड़ें, माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाएं, रोएं, सजदे में जाएं। तो कैसे हो सकता है कि वो अपने वादे से फिर जाए? कैसे हो सकता है कि वो हमें माफ़ ना करे? ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो हमारे रब को पसंद आ जाए, क्योंकि दुनिया वालों की तो सोच बदलती ही रहती है। बेशक, और जाती हुई इन घड़ियों को समेट लें। अगर ये घड़ियाँ रुक सकती हैं तो सिर्फ़ एक ही सूरत रुक सकती हैं, हमारी नेकियां, हमारी इबादतें इनको रोक सकती हैं और उनको आगे बढ़ा सकती हैं। रमज़ान की ये घड़ियाँ हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रोक सकते हैं, हशर तक रोक सकते हैं, अगर हम इसको उस तरह गुजारें जैसे कि इन्हें गुजारने का हक़ है, यानी कि अल्लाह का ज़िक्र करें, उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करें। और जाता हुआ ये रमज़ान हम सब के दिलों को उदास कर रहा है। आमद थी रमज़ान की कुछ दिन पहले और पलक झपकते हुए रमज़ान गुज़र रहा है। शाकिर हो हर घड़ी में वो जिसकी ज़िंदगी में, शाकिर हो हर घड़ी में वो जिसकी ज़िंदगी में, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान जा रहा है। सहरी की यादगारें, अफ्तार की बहारें, नज़रें चुरा रहा है, रमज़ान जा रहा है। कल था किसी का ऐलां, आने लगा है रमज़ान, कल था किसी का ऐलां, आने लगा है रमज़ान, अब वो बता रहा है रमज़ान जा रहा है। हर हाथ है सवाली, हर रात कद्र वाली, हर हाथ है सवाली, हर रात कद्र वाली, सबको रुला रहा है, रमज़ान जा रहा है। रोज़ा, नमाज, तस्बीह, कुरान और तरावी सब याद आ रहा है, रमज़ान जा रहा है। या रब माफ़ कर दे, बातिन को साफ़ कर दे, या रब माफ़ कर दे, बातिन को साफ़ कर दे, दिल चोट खा रहा है, रमज़ान जा रहा है, रमज़ान जा रहा। जी हाँ, रमज़ान जा रहा है। कल तक हम रमज़ान की आमद की तैयारी कर रहे थे और ऐसे ही ज़िंदगियाँ भी गुजर जाती हैं। वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, पलट कर देखते हैं तो अपनी गुजरी हुई उम्र एक लम्हे में याद आ जाती है और हमें लगता है कि जैसे अभी बस हम इस दुनिया में आए थे। बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग बुढ़ापे तक पहुंच भी नहीं पाते। अब तो ऐसी ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि जवानी में लोग चले जाते हैं। बस ऐसी ज़िंदगी गुजारिए कि जब आप पलट के देखें तो आपको कोई निदामत, कोई पछतावा ना हो, और जब आप जाएँ तो इस दुनिया में ईमान के साथ जाएँ। इसी दुआ के साथ अहद रमज़ान की ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वापस आइए, देखते रहिए अहद रमज़ान। कोई
سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں تمہیں سے مانگیں، تمہیں سے مانگیں، تمہیں سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت، رہے سلامت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جزاک اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بے شک انہی کا کرم ہے کہ ہم سب کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھتے ہیں، ہماری خطا پوشی کرتے ہیں، نہ جانے اگر ان کا کرم نہ ہو اور ان کی عطا نہ ہو تو ہم کہاں جائیں، کس کو منہ دکھانے کے قابل رہیں۔ ان کا کرم، ان کی عطا ہمیشہ ہمیشہ ہماری طلب رہے گی۔ عبدالقادر صاحب یہاں موجود ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ عبدالقادر بھائی، سورہ مومنون کی آیات 99 تا 103 کی تلاوت شروع میں کی گئی، اور
وہاں خاص طور پہ ذکر کیا گیا عالم برزخ کا، اور ایک ایسے مقام کا جو جب تک انسان جنت یا دوزخ میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک ایک ایسا مقام بھی ہوتا ہے جہاں آپ جسے کہتے ہیں نا کہ انٹرمیڈیٹ فیز. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے بھی سنا ہے کہ میں زندگی سے اتنا تنگ آ گیا ہوں، میں اتنا پریشان ہوں، کاش میں مر جاؤں اور جب قبر میں جاؤں گا تبھی سکون ملے گا. تو یہ قبر کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو وقت ہے جو بیچ میں آپ کے اعمال کا، جب آپ کے سامنے سارا کا سارا عمل نامہ کھولا جائے گا، آپ اس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، برزخ کا کانسیپٹ بیسکلی اسلام کی روشنی میں کیا ہے، اور قبر جو ہے اس کا عذاب ایگزسٹ کرتا ہے. فشار قبر کا ہم سنتے ہیں آئے ہیں کہ ہمیشہ کہ قبر کی دیواریں تنگ ہو جائیں گی اور مرنے کے بعد جو بدعمال لوگ ہوں گے ان پہ قبر کا عذاب نازل ہوگا. یہ قبر کا عذاب اور برزخ قیامت سے پہلے مطلب جنت اور دوزخ کے فیصلے سے پہلے یہ سارے کے سارے جو فیزز ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آیت بڑی اہم آیت ہے اور آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے. یقیناً لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو بنیادی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا جو انسان کے لیے رکھی ہے اس کا تو آخرت سے بالکل تعلق ہے ہی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دن جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو ان کو موت دے گا، اور موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اور جسے ہم روز جزا کا دن کہتے ہیں. اور جب سب کا جب حساب و کتاب ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو جنت اور اسی طرح جو ہے وہ بدکاروں کے حوالے سے، سیاکاروں کے حوالے سے دوزخ اس نے رکھی ہے. تو یہ تو ہے بیسکلی بھرا. لیکن ایک دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک برزخ کی زندگی ہے، اور یہ برزخ کی زندگی دیکھا جائے تو خبر کی زندگی کہلاتی ہے. خبر بنیادی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جو انسان ایک طرح سے اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے اور جب تک حشر کا میدان قائم نہیں ہوتا اس نے وہاں پر رہنا ہوتا ہے. تو یہ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے. اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، بڑی اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامت. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، ایک تو قیامت وہ ہے کہ جب پوری کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی ایک اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ بھائی اس کے درمیان تم نے زندگی گزارنی ہے، نیک کام کرنے، اللہ کی رضا خوشنودی والے کام کرنے، اسی طرح لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کرنے، کسی کو ایذا تکلیف نہیں دینی ہے، اور اسی حوالے سے تمہارے سے حساب و کتاب ہوگا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری. تو ایک تو وہ ہے جو پوری کائنات پر قیامت آئے گی، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کے گر پڑیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. ایک تو وہ ہے. لیکن ایک قیامت فرمایا کہ جس دن انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت اس دن سے قائم ہو جاتی. یہ سمجھنا بڑا ضروری. تو وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو جزا سزا ہے اس کا سلسلہ خبر سے شروع ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کما تحیون تموتون، تم جس طرح زندگی گزارتے ہو تمہیں اسی حالت میں موت آتی ہے. اگر تم ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارو گے، اگر تم نماز روزہ حج زکوٰۃ اسی طرح ذکر اذکار تسبیحات کے ساتھ تم زندگی گزارو گے، لوگوں کے حقوق تم ادا کرو گے، لوگوں کو تم اپنی طرف سے خیر کا پیغام دو گے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو گے، تو فرمایا تمہیں موت اس حال میں آئے گی کہ اللہ بھی تم سے راضی ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور لوگ بھی تم سے راضی ہوں گے. تو اسی حالت میں موت آئے گی. اور جس حالت میں موت آئے گی فرمایا کہ کما تموتون تحشرون، تو اسی حالت میں تمہیں زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارا حساب و کتاب ہوگا. جبکہ دوسری طرف فرمایا کہ اگر انسان فسق و فجور میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات کی پاسداری بھی نہیں کر رہا ہے، مخلوق خدا کو نقصان پہنچا رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، تو اس حالت میں اس کی موت آئے گی کہ وہ عبرت ناک ہوگی. لوگ دیکھ کے اسے عبرت پکڑیں گے اور مخلوق بھی اس سے خوش نہیں ہوگی، بلکہ اس کے جانے پہ وہ الٹا دیکھا جائے تو زیادہ خوش ہوگی بنسبت اس کے زندہ رہنے کے، کہ بھئی اچھا ہے کہ اس کی عزت سے ہم بچ گئے. تو یہ والی بات ہے. اور ایک موقع پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرماتے، تو وہاں سے ایک جنازہ گزرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا کہ جب جنازہ گزرا تو صحابہ نے اندازہ لگا لیا کہ فلاں شخص کا جنازہ ہے. تو انہوں نے جو اس کی تعریف کی، انہوں نے اس موقع پر کہا کہ یہ شخص بڑا نیک آدمی تھا اور یہ اس سے لوگوں کو کوئی شکایت نہیں تھی اور لوگ بڑے اس سے آرام میں تھے، اور اگر یہ مزید زندہ رہتا تو لوگوں کو مزید فائدہ ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. اچھا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ لایا گیا. میں بتاتا ہوں، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. اچھا تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا تو پتہ چلا کہ فلاں صاحب کا جنازہ ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا ہوا سے جان چھوٹ گئی، اچھا ہوا دنیا سے جلدی چلا گیا، اگر یہ مزید زندہ رہتا تو مزید ہمیں تکلیف ہوتی، ہمیں پریشان کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بڑا تعجب ہوا. آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہلے کے حوالے سے بھی وہی بات فرمائی، دوسرے کے حوالے سے وہی بات فرمائی. فرمایا کہ پہلے کے حوالے سے جو میں نے کہا واجب ہو گئی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسرے کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. تم نے جس کے حوالے سے خیر خواہی کا جذبہ رکھا
تو یقیناً اس نے تمہیں فائدہ پہنچایا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین جا کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر فرمایا وہ محبت زمین والوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے اس وجہ سے کر رہے ہوتے۔ اسی طرح برائی کے حوالے سے بھی یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے حوالے سے تم نے اچھائی سے تعریف کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت واجب کر دی، اور جس کے لیے تم برائی سے تم نے اس کی جنت سے پہلے کی بات کر رہا تھا کہ برزخ اور یہ عذاب قبر، اس کا آپ تھوڑی سی کلیئر کریں۔ جی بالکل، اب اس طرف آ جاتے ہیں۔ تو اب خبر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخبر روضۃ من ریاض الجنہ حفرۃ من حفر النار، خبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو تو خبر تک نصیب نہیں ہوتی۔ جی، تو اب وہ اگر ہم بنیادی طور پہ بات کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں نارملی کہ خبر وہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ وہ ایک گھڑا کھود کے ہم نے اس میں ڈال دیا۔ نہیں، اس میں دیکھا جائے تو یہ برزخ کے معاملات بالکل جدا ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گیا، مچھلیاں کھا گئیں، کوئی درندہ کھا گیا، مثال کے طور پہ کوئی آدمی جل کے مر گیا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، اس کے اجزاء کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ حساب کتاب کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری میں ایک واقعہ ہے، اس میں واقعے پر روشنی پڑتی ہے ہمیں کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد آدھی میری راکھ جو ہے وہ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا، چونکہ اگر اللہ کے حضور میں پیش ہو گیا، اللہ نے میرے سے بات پرس کی تو میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اور خشکی کو حکم دیا کہ اس کے اجزاء کو جمع کرو، اور وہ جمع کر کے اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنے سامنے لا کھڑا کیا اور اس سے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے میں نے یہ کیا تھا کہ میں تیرے سامنے پیش نہیں ہو سکوں گا، جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو اللہ کی جو ذات ہے وہ بنیادی طور پہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اجزاء کو جمع کر کے لا کے کھڑا کر لے۔ کیونکہ بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو تو یا تو راکھ بنا دیتے ہیں یا چڑیوں کو جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، تو وہ والا بھی جو ہے وہ سارا کا سارا، لیکن اللہ اس پہ قادر ہے۔ کیونکہ ایک حدیث بھی اس طرح کی ملتی ہے کہ جس میں آپ نے بتایا کہ 4 پہاڑوں پہ پرندے کے 4 ٹکڑے کر کے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ قادر ہے اور سب جو ہے وہ جمع ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ میں جانا چاہتا ہوں اطمینان قلب کے لیے۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ خبر کا عذاب جو ہے وہ حق ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے حوالے سے فرمایا کہ جنہوں نے بنیادی طور پہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے ستایا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے حوالے سے قرآن کریم میں ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان پہ آنکھ پیش کی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ تو ابھی جو صبح شام آنکھ پیش کی جا رہی ہے کون سی ہے؟ یہ دوزخ کی آگ ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ سمندر میں غرق ہو گئے، طوفان کے اندر۔ فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، وہ سمندر میں غرق ہوئے، آگ میں داخل کر دیے گئے۔ تو ابھی تو جزا، ابھی تو حشر کا میدان قائم ہی نہیں ہوا ہے، تو کون سی ہے خبر کی آگ ہے؟ اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ رکھے۔ بچ نہیں سکتے چاہے کتنا ہی بھاگنا چاہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان اعمال صالح کا اہتمام کرے، اور ایک سورہ ملک کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کا اہتمام کرے تو یہ خبر کے عذاب سے بچانے والی چیز ہے۔ اچھا، سورہ ملک کی تلاوت۔ سورہ ملک کی تلاوت۔ جی ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان۔ اور ہمارے سیٹ کی رونقیں جو ہے وہ بحال ہو چکی ہیں، اور آج پھر ہمارے بہت ہی محترم صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ کل آپ کی ایبسنٹ کیوں لگی یہ بتائیں پہلے آپ۔ کل ہم نے دل سے غیر حاضر نہیں ہوتے آپ، دل سے غیر حاضر نہیں ہوتے ہاں بالکل بالکل بالکل، ہماری یادوں میں جو ہے نا آپ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہاں آپ کی جو ہے نا حاضری ہم لگاتے رہتے اور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ پوری ٹیم سے بڑی الحمدللہ ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے جب یہاں آتے ہیں تو، اور بڑی باذوق محفل بھی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے جس طرح اب گھر سے اگر کوئی بزرگ کبھی چلا جاتا ہے نا کسی دوسرے بھائی کی طرف، تو گھر کی جب آپ واپس آتے ہیں تو لگتا ہے کہ گھر میں بزرگ واپس آ گئے، تو ہاں اب ہم سب بچے جو ہیں نا اب آپ کے زیر سایہ آ گئے۔ اور خوش قسمتی تو دیکھیں ابھی پرسوں یہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ مدینہ مکہ کی گلیوں میں۔ ہمارا بھی سلام کہیے گا، ضرور ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہواؤں کو اور صباؤں کو سلام کہتے ہیں، جو وہاں جاتی ہیں ان کہتے ہیں کہ ہمارا پیغام پہنچا دیں، اور آپ تو بذات خود یاد سے یہ صدیق بھائی آپ نے نہیں میں نہیں بولوں گا انشاءاللہ، وہاں جا کے میں نے تو حاجی صاحب سے خاص طور پہ ذکر کیا ہے، میں نے کہا حاجی صاحب خاص طور پہ ہمارا سلام بالکل جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور۔ اور آپ کو تو یقیناً آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے اور آپ کا نام ایسا ہے کہ آپ کو تو بڑے خاص جگہوں تک ایکسیس ہو جاتا ہوگا، بالکل، تو اس چیز کا ذرا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا بھی ذرا کبھی گئے کچھ کام کر دیجیے گا۔ رمضان میں گئے ہو کبھی؟
نہیں رمضان میں عمرے پہ نہیں گئے. رمضان میں نہیں گئے نا, میں بھی رمضان میں کبھی بھی نہیں گئی آج تک. میری بہن اور امی بھی کہتی ہیں بیٹا رمضان میں چلیں انشاءاللہ, ہے نا, وہ دعا کریں کہ رمضان کا اللہ بڑا بلاوا دل ہے نصیب رمضان میں فرمائے. جانے کا. رمضان کا اصل میں کچھ وہاں پر ذوق ایسا ہے کہ آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا, اتنی رونق, افطار کا جو ایک سفرہ لگتا ہے, رہتی ہیں وہاں کی. اللہ اکبر, ایک کیا کیفیت ہوتی ہے, بس لفظوں میں جو ہے نا بیان نہیں ہو سکتا. اللہ پاک ہم کر سب کو جو ہے اس در کی حاضری جو ہے نصیب فرمائے, آمین. جی اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم آپ کو اپنے کسی ایسے مہمان سے ملواتے ہیں, آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح پاکستان میں یا دنیا میں تو یہ کہوں گا کہ پوری, کیونکہ جب بات آپ ایک انسان سے دوسرے انسان کے تعلق کی بات کرتے ہیں تو وہ پورا کا پورا انوائرمنٹ جو پورے کی پوری جو ریپلز کریٹ ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں. ہم ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں خلق خدا کی. آج ہمارے ساتھ ہنر فاؤنڈیشن کے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں. ہنر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو نوجوانوں کو سکلز فراہم کر رہا ہے. آپ کسی ایک فیملی کی یا کسی ایک انسان کی جب آپ کفالت کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک وقت کے لیے اگر آپ اس کو کچھ کوئی پیسے دے دیتے ہیں یا اس کی اعانت کر لیتے ہیں مالی, تو وہ ایک سرٹن ٹائم تک ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی کو سکلز یا ہنر دیتے ہیں تو وہ اس کا لائف ٹائم آپ اس کو ایک سورس آف انکم پرووائڈ کرتے ہیں, نہ صرف اس کو بلکہ آنے والی اس کی جنریشنز کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ سائیکل بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم جب اپنے صدقہ خیرات کی بات کرتے ہیں یا آنے والی نسلوں کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو ایک ایسا سورس آف انکم جنریٹ کر کے دیں جس سے ان کی ساری آنے والی زندگی جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو سکے. آج ہمارے ساتھ جو صاحب موجود ہیں ان کا نام ہے مہندی حسنین, اور یہ ایک ایسی آرگنائزیشن 2010 سے چلا رہے ہیں, تقریباً 9 سال ہو گئے, جس میں نوجوانوں کو بنیادی سکلز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. مہندی حسنین صاحب جو ہیں وہ بزنس آپریشن ایکسلنس اینڈ ریسورس مینجمنٹ میں پاکستان کے ایک بہت بڑا برین ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. اور ہمارے ساتھ آپ کے ہی ادارے سے عطیہ مبشر صاحبہ ہیں اور سائمہ اشفاق صاحبہ ہیں جو بیوٹی تھراپسٹ ہیں. انہوں نے یہیں سے گریجویٹ کیا اور وہ لڑکیوں کو اور خواتین کو جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں ان کو بیوٹی اسکلز جو سیلون رننگ اسکلز ہوتی ہیں وہ سکھاتی ہیں تاکہ وہ اپنے طور پہ اپنے سیلونز اور بیوٹی پارلرز جو ہیں وہ چلا سکیں. اور یہ بھی ایک طرح کا اسکل ہے, اور بہت سارے اسکلز ہیں جس سے ہم آج متعارف ہوں گے مہندی حسنین صاحب کے تھرو. سر بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل. یہ خیال کیسے آیا, کب سے آیا, اور اب تک کیا اس خیال کے تھرو آپ کر چکے ہیں؟ بہت میں لیٹ می اسٹارٹ فرام دیئر. ایکچولی ہنر فاؤنڈیشن کی بنیاد 2010 میں رکھی گئی تھی. میں آئی مسٹ مینشن میں فاؤنڈرز میں سے نہیں ہوں, بٹ ادارے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے منسلک رہا 2010 سے, اور پچھلے چند سالوں سے آئی ایم ان دس پوزیشن. تو اس ادارے کی بنیاد ایکچولی جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ معاشرے کو اور معیشت کو چینج کرنے کے لیے لوگوں کو اسکلز دینا ضروری ہے, تو جو اس ادارے کے فاؤنڈرز ہیں ایکچولی وہ اس ملک کے 8-9 بڑے مخیر انڈسٹریلسٹ ہیں. میں ان کا نام بھی ضرور مینشن کروں گا. عباس اکبر علی صاحب ہیں امریلی اسٹیل کے, عدنان اصغر صاحب, ارشد شاہد عبداللہ آرکیٹیکٹ فرم کے, اسلم خالق صاحب, یہ سارے اس ملک کے بڑے نام ہیں. تو یہ خیال 10 سال پہلے آیا. ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہے کہ فلنتھراپی بہت ہوتی ہے. ہم سب بڑھ بڑھ کے مدد کرتے ہیں ایسے اداروں کی جو پرائمری ایجوکیشن پہ صرف کر رہے ہوں, جو ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہوں. بڑے بڑے ادارے ہیں مشہور جو ایسے کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر ہے غربت بھی ہے اور لوگوں کو ضرورت بھی ہے, اور گورنمنٹ کے پاس وہ وسائل نہیں. ان لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یار ہم پرائمری ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہم ہیلتھ دے رہے ہیں, ہم صاف پانی کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم فیکٹریاں لگا رہے ہیں, لیکن اسکلز مگر جو بیچ کا گیپ ہے کہ اگر ہم اسکلز ڈیولپ نہیں کریں گے تو کتنے ہسپتال ہم بنائیں گے, کتنے پرائمری اسکول ہم بچوں کو پڑھاتے رہیں گے, اور اگر ادھر فیکٹریاں لگتی رہیں گی تو ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے کہاں سے آئیں گے. اس گیپ کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. اور ایک اور چیز جو اس ادارے کو بنیاد بنانے کا مقصد بنی وہ یہ تھی کہ وہ اسٹڈی تھی کہ دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے, میں آپ کے آڈینس سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا, یورپ کے ممالک ہیں, چائنا, فار ایسٹ, وہاں پہ 80 سے 90% لوگ ہائر اسٹڈیز میں نہیں جاتے کہ وہ انجینئر, ڈاکٹر, لائر بن جائیں. وہ اسکلز ٹریننگ لیتے ہیں, یعنی 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے بعد کسی بھی اسکل میں, ویلڈنگ, پلمبنگ, ایجوکیشن, ہیئر کٹنگ, انڈسٹریل اسٹیچنگ, بیوٹی, ایون کہ کال سینٹر بھی ایک اسکل ٹریننگ ہے, کمپیوٹر پروگرامنگ بھی ایک اسکل ٹریننگ ہے.
اس کے بلبوتے پہ ان ممالک نے ترقی کی ہے آج. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان ممالک میں بڑی مہنگی تنخواہیں ملتی ہیں جن لوگوں کو اسکلز اچھی آتی ہیں. چائنا کو آپ دیکھ چائنا کو آپ دیکھ رہے ہیں, بہت بڑی ایگزامپل ہے جو پچھلے 20 سال میں ریولوشن چائنا میں آیا ہے, وہ اسکلز کا ریولوشن ہے. آپ لوگ کیا کیا سکھا رہے ہیں, کون کون سی؟ جی ہمارے ماشاءاللہ اس وقت ہم نے کراچی سے ابتدا کی تھی. پہلا ادارہ ہمارا یہاں طارق روڈ پہ قائم ہوا تھا 2010 میں. اب ہمارے 7 انسٹیٹیوٹس ہیں اکراس دا پاکستان, جس میں ٹنڈوالا یار, ملتان, جی بالکل, لاہور میں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, کھاریاں میں انسٹیٹیوٹ ہے, اور اس میں مختلف ٹریڈ سکھائی جا رہی ہیں. 6 مہینے اور 1 سال کے کورسز ہیں. اگر میں بوائز کی یعنی میل ٹریڈس کی بات کروں تو ویلڈنگ, ریفریجریشن, ایئر کنڈیشننگ, الیکٹریکل. کتنے امپورٹنٹ ہماری سوسائٹی میں ان کی ضرورت ہے. اور نارملی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے استاد سے سیکھ لیا, یا چھوٹا جو ہے اپنے فلانے سے سیکھ کر آ گیا, لیکن ایک مطلب ایک میتھڈ سے چلنا. تو اس میں یہ بھی ہے, جیسے الیکٹریکل, اب ہم سولر ٹیکنالوجی پہ سکھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر جگہ سولر انسٹالیشنز ہو رہی ہیں. پھر ایڈوانس مینوفیکچرنگ ٹیکنیک آ گئی ہیں. پائپنگ کے کورسز ہیں جو ریفائنریز اور دوسرے جاب میں ہوتے ہیں. فیمیلز کے لیے سوئنگ اسٹچنگ, وہ میلز فیمیلز دونوں کے لیے. بیوٹی, ہیئر کٹنگ, کال سینٹر. ایک اور ٹریڈ میں اب ہم جا رہے ہیں جس کے لیے میں پرسنلی بڑا ایکسائٹیڈ ہوں, وہ ہے جی ریٹیل مینجمنٹ. اچھا, اس ملک میں پچھلے 10-15 سال میں ریولوشن آیا ہے. برگر کی شاپس کھلی ہیں, کلودنگ کی شاپس کھلی ہیں. آپ غور کریں کہ یہ بھی ایک اسکل ہے کہ اس شاپ کو مینیج کیسے کرنا ہے, کیش کاؤنٹر کیسے چلانا ہے, میڈیم سائز, لارج سائز کے اندر فرق کیا ہے. بہت امپورٹنٹ, کبھی دھیان نہیں گیا اس کی طرف. اور جب آپ کو کوئی اسکلڈ پرسن ملتا ہے کسی شاپ پہ جا کے, تو آپ وہاں سے خریداری کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو اتنا بڑا آرٹ ہے. بعض دکانوں پہ تو آپ جائیں اور آپ کا صرف ان کی مینجمنٹ اور ان کی جو آپ کی ساتھ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ لے کے ہی جائیں, اسی کے بعد ایسے کر رہے ہیں اور یہ طریقہ ان کا ایسا ہے. تو ہم اس ٹریننگ کے اندر جانا چاہتے ہیں. ہاسپٹیلٹی ٹریننگ, میں نے آپ سے کہا ریسٹورینٹس مینجمنٹ ہے. تو یہ ساری فیلڈز ہیں جن میں سے بہت سو میں نرسنگ اور یہ جو سارے اسکلز ہوتے ہیں, جس طرح آپ کے وارڈ بوائز ہوتے ہیں, اور یہ سارے اس میں ہائیجین کا بڑا خیال ہے. اس میں ہاؤ ٹو مینیج اے ہاسپٹل بیڈ, ہاؤ ٹو مینیج اے لیب. فری آف کاسٹ کرتے ہیں جی یہ سارے کورسز. ان میں سے ہم انفیکٹ ابھی ہم نے نرسنگ کا اسسٹنٹ نرسنگ ایڈس کا ہم نے ملتان میں کورس شروع کیا ہے, اور کراچی میں ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ اسی سال کے آخر میں. تو یہ کچھ 16-17 پہ اب ہم آ چکے ہیں. بس ہم سمجھتے ہیں کہ اندر 20 ٹریڈز ہیں جن میں کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کی جگہ کوئی ہے, کوئی آپ نے جگہ بنائی ہے؟ جی کیمپسز اس کے باقاعدہ بنائے ہیں ہم نے, اور اس میں لوگ مدد کرتے ہیں ہماری جو مخیر حضرات ہیں. ہمارے کراچی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 کیمپسز ہیں. ایک وومن کیمپس ہے جس کی 2 گریجویٹس آج ہمارے ساتھ یہاں آئی ہوئی ہیں, اور ایک بوائز کیمپس ہے طارق روڈ پہ. ایک بہت بڑا کیمپس ہم کورنگی میں ابھی بنا رہے ہیں, دونوں فیمیل اور میل. اور ایک کیمپس میں کل کتنے لوگ تقریباً جو ہمارے بڑے کیمپسز ہیں ان میں 1000 سے 1200 اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں ہر سال. اور اس سال انشاءاللہ 2000 گریجویٹ اکراس پاکستان ہم کریں گے. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ 10 بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں آپ کے ساتھ انوالو ہیں اس میں تو پرسنلی جانتا ہوں ارشد شاہد عبداللہ, کیونکہ میں خود آرکیٹیکٹ ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہاں بالکل بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. تو یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ڈیفینیٹلی ان کی اس کے اندر ایک تو کنٹریبیوشن یہ ہے کہ دے آر ڈیفینیٹلی پیئنگ آل دوز اسٹوڈنٹس ہیں جتنے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ٹو گیٹ دا اسکلز رائٹ. لیکن ان کے ادارے اتنے بڑے ہیں کہ یہ چاہیں تو اپنے اداروں میں بھی ان کو جاب پرائرٹی پہ دے سکتے ہیں. تو کیا ان کا اس طرح ہوتا ہے؟ ایکچولی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جب شروع ہوئی تھی ہنر فاؤنڈیشن تو شروع ہی اس خیال سے ہوئی تھی کہ یار سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے. ہمارے جو شروع کے ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہمارے ساتھ تھے, جس میں اور دوسرے انڈسٹریلسٹ تھے, کوئی کنسٹرکشن کمپنی کا اونر ہے تو اس نے کہا یار میں کچھ بچوں کو انٹیک لے لوں گا. جب ہم نے بیوٹی اور ہیئر کی ٹریڈ شروع کی تو فرینڈز آف ہنر ہمارا ایک سرکل ہے, اس میں کچھ ایسی خواتین ہیں جو اپنے بیوٹی سیلونز اون کرتی ہیں. انہوں نے ان بچیوں کو فوراً جاب بھی دیں اور آن دا جاب ٹریننگ بھی دی. مگر یہ جیسے جیسے مشن بڑا ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ دوسرے ادارے اور دوسرے ایسے لوگ شامل ہو رہے ہیں جن کو خود ان اسکلز کی ضرورت ہے. میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ کتنی ایج کی لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں, اور کیا وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں یا نہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں, اور ان کا تعلق کس طبقے سے ہوتا ہے؟ مڈل کلاس سے ان کا ہوتا ہے. جی مڈل کلاس سے نا. مڈل کلاس. جی تو ابھی تو آلریڈی میں خود جاب کر رہی ہوں طارق روڈ میں. اچھا, جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیلونز میں لڑکیاں ہوتی ہیں یہ سکھاتی ہیں. جی نہیں یہ ابھی سکھاتی ہیں, گریجویٹس ہیں اور اب یہ ڈفرینٹ جگہ پہ ان کو ہم نے جابس پہ لگوایا ہے. رائٹ, اچھا انہوں نے سکھایا. جی یہ انہوں نے خود ہمارے ہنر کے کیمپس ابھی سکھاتی ہیں آپ کے کیمپس میں یا نہیں؟ ہم ہنر پرٹیکولرلی عطیہ تو نہیں, مگر ہم ہنر کے ایکس گریجویٹس اکثر آ کے ہمارے کیمپسز میں جونیئر انسٹرکٹر بھی لگتے ہیں کیونکہ وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں. کیونکہ جب یہ تو آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ بہتر سمجھتی ہوں گی کہ اکثر سیلونس وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں اسکلڈ لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں, اور اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ کس قدر
خطرناک ہو سکتا ہے. اور آج کل یہ ٹرینڈ کتنا ہے کہ گلی گلی میں ہر جگہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے سیلون کھول لیا, اور وہاں انسکلڈ جو لوگ ہوتے ہیں. میری ایک دوست کے ساتھ ہو چکا ہے, اور ایسے ویسے اچھی جگہ کے سیلون کے ہو چکا ہے کہ وہ گئی تھی اپنا ہیئر کلر کرانے کے لیے. وہ اتنا زیادہ اس کے دیر تک کلر بلیچ لگائے رکھا کہ جب وہ اس کے بال دھوئے ہیں تو وہ بال ہی نکل گئے اس کے سارے. ذرا سوچیے, بالکل جل گئے سارے بال, جو جیسے ربڑ کی طرح نہیں, ایسے ربڑ کی طرح نکل گئے وہ. یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے. یہ تو مطلب خطرناک ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کیمیکل آپ کے فیس پہ لگ جائے جس سے آپ کی زندگی خراب برباد ہو جائے. لڑکیوں کے لیے, کسی بھی شخص کے لیے, اس کا چہرہ, اس کے بال ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں. تو آپ سے ان سے ذرا بات کرنا چاہوں گی, آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ میرا ہنر سے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. مطلب پہلے میں کچھ بھی نہیں تھی, گھر میں تھی, بس گھر بچے. جب سے میں نے ہنر جوائن کیا ہے, سوری بہت فیلنگز ہے میری ہنر کے ساتھ. نہیں کوئی نہیں, دیکھیں آئی ایم سو سوری. اٹس اوکے, نو پرابلم. اب تو آپ ماشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں نا. الحمدللہ میں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے سیلون کا, اور گھر میں الحمدللہ میں 15,000 to 20,000 منتھلی ارن کر لیتی ہوں. بڑی بات. اسکرین پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ ڈیٹیلز آ رہے ہیں ہنر فاؤنڈیشن کا. اس کا اکاؤنٹ موڈ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ کس بینک میں آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اور کس طرح آپ ہنر کے تھرو ان لوگوں کی زندگی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کن لوگوں کو ہمارے اس صدقے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں کیسے کیسے لوگ ہیں جن کو ہم اپنا اگر زکوٰۃ یا ساری چیزیں جنریٹ کر سکیں. میں انہیں سے آگے بات پڑھانا چاہوں گی, آپ کو کس نے بتایا ہنر فاؤنڈیشن کو, کیسے خیال آیا, اور وہ کیا حالات تھے کہ آپ کو یہاں پر آنا پڑا؟ حالات تو الحمدللہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑا, لیکن یہ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں, اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کروں. ماشاءاللہ میری 6 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں ان کو اچھی تعلیم دوں. جیسی زندگی ایک ہر کوئی ڈیزرو کرتا ہے, تو میں چاہتی تھی میں اچھے سے اچھی زندگی دوں ان کو. تو اس کا مجھے میری کزن نے بتایا تھا ہنر فاؤنڈیشن کا, کہ اس طرح وہاں کورسز ہو رہے ہیں. میں ایسے ہی گئی تھی, مطلب کوئی اتنا خاص انٹرسٹ نہیں تھا اس نے میرا, بٹ جب میں نے ہنر دیکھا, جب میں نے پورا انسٹیٹیوٹ وزٹ کیا, تو وزٹ کرنے کے بعد میں نے کہا نہیں. میری بیٹی بہت چھوٹی تھی اس ٹائم, 1.25 سال کی تھی وہ, لیکن میرے ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا. میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں, ایسی جگہ بہت مشکل ہے دوبارہ ملے, تو تم کرو, اللہ مالک ہے. انشاءاللہ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے اور اپنی بیٹیوں کا وہی روشن مستقبل بنائے جیسا کہ آپ نے سوچا ہے. آمین ثم آمین. اور ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, دیکھتے رہے گا عید رمضان. جی, اور وقت ہو گیا ہے اب رحمت کا, یعنی کہ ہمارے مہمانوں کے آنے کا. اور آج ہمارا جو یہ سیٹ ہے, یہ لگتا ہے کہ جیسے آسمان کے ستاروں سے بھر جائے گا. ماشاءاللہ صدیق بھائی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسد بھی ہمارے ساتھ, دونوں موجود ہیں. لیکن اب جو 2 شخصیات ہمارے ساتھ یہاں پر آنے والی ہیں وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں. اور اس وقت جن کو میں بلانے والی ہوں ان کے بارے میں میں کیا کہوں کہ بچپن ہی سے انہوں نے اپنے والدین کو یہ بتا دیا تھا کہ میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں, بلکہ میرے اندر ایک 7 سروں کی سرگم ہے. اور ان کے ماں باپ نے 7 سال کی عمر میں ہی ان کو کی بورڈ لا کے دے دیا, کیونکہ ان کا میوزک اور کی بورڈ کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ وہ بھانپ گئے کہ ہمارا بچہ جو ہے میوزک کی دنیا میں کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. اور انہوں نے واقعی کر کے دکھایا. بہت ہی کم عمر میں ایسا عروج پایا کہ لوگوں نے ان کا نام لے کے اور ان کے گانے گانے شروع کر دیے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1984 میں انہوں نے بینڈ راجرز جوائن کیا اور کی بورڈسٹ کی حیثیت سے, اور وہ سب سے کم عمر بینڈ ممبر تھے. حالانکہ ان کو دیکھنے سے بالکل نہیں لگتا کہ کبھی وہ بچے بھی رہے ہوں گے. بہرحال ان کی شہرت, عزت ہمارے پاکستان کے لیے ایک بڑی چیز ہے, کیونکہ پاکستان کا نام انہوں نے بڑا روشن کیا. اس کے علاوہ وہ صرف گاتے ہی نہیں ہیں, بجاتے ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ لکھتے بھی ہیں. اور جہاں وہ گاتے ہیں اور اگر کوئی کلام گانا شروع کر دیتے ہیں تو سما باندھ دیتے ہیں. ہماری آپ کی بہت ساری تالیوں میں میں تمہارا ہوں ہمیشہ ندیم جعفری صاحب. السلام علیکم.
کیسے ہیں ندیم آپ؟ آداب، بہت شکریہ. زیادہ تو نہیں بول گئی ندیم؟ آپ نے اتنا ہی بولا جتنا میں نے فخر عالم کے لیے بولا تھا. اور جناب وادی سندھ نے ہمیں بڑے بڑے نام دیے، آبدہ پروین، ریشما، الن فقیر، مائی بھاگی، اور ایک ایسا اور نام جو پہلی دفعہ سلور جوبلی کی اسکرین پر آئی. سلور جوبلی ایک شو تھا جو انور مقصود کنڈکٹ کرتے تھے، اس میں انہوں نے گایا میں منڈیا سیال کوٹیا. میڈم نور جہاں کے گانوں کو ٹچ کرنا بھی جو ہے نا وہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اتنی خوبصورتی سے وہ گایا کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئیں. اور ہر کسی نے کہا کہ یہ ینگ خوبصورت سی لڑکی ہے کون جو اتنا سروں میں اور اتنی رچاؤ کے ساتھ گا رہی ہے. لوگوں نے ایکسپلور کرنا شروع کیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد جنگلز گانے شروع کیے، پھر فلموں پہ چھائیں. وہ والا دور تھا جب ناہید اختر، مہناز، میڈم نور جہاں کا دور چل رہا تھا. اس میں اردو گانے کے لیے کوئی پلے بیک سنگر کی آواز شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، اس کی کمی. اور انہوں نے جب ہمارے اس زمانے میں فلمیں بن رہی تھیں جس میں ملٹی لینگویج میں ہوتی تھیں کہ وہ اردو میں بھی، جو میڈم کے جو گانے اردو میں پنجابی میں ہوتے تھے اس کو اردو میں گانے کے لیے انہوں نے جو پرفیکٹ چوائس ڈھونڈی وہ تھی یہ آواز. آج مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہ صرف یہ گانے بہت اچھے گاتی ہیں بلکہ صوفیانہ کلام اور نعتوں میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں. میں اگر یہ کہوں کہ آج کنٹمپریری آوازوں میں سب سے زیادہ سریلی آواز اور رچی ہوئی آواز اگر کوئی ہے تو وہ ہے حمیرہ چنہ کی. تشریف لائیے. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں جس طرح آپ خوبصورتی سے اس شو کو کرتے ہو، بہت ہی رونق لگتی ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. تو آج تو بہت سریلا ماحول ہے. خیریت سے آپ لوگ؟ میرا جی بہت بہت شکریہ. آپ آئیں لاہور سے، خاص طور پہ آپ نے فلائی کیا اور ہماری عید رمضان کی اس ٹرانسمیشن کروانا. خوشی ندیم بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے مدعو کیا. آپ دونوں بہت پیارے لگتے ہیں. تھینک یو. بہت اچھے لگتے ہیں. ہاں یہ تو ہے، یہ بڑے اچھے باتیں بڑی سچی کرتے ہیں. نہیں میں سچ بتا رہا ہوں. اچھا نہیں لگتے تو میں واقعی بول دیتا نہیں لگ رہا. آپ کا سیٹ، آپ کی کلرز، جتنی ٹرانسمیشنز میں دیکھتا آ رہا ہوں بڑے منفرد ہیں. بہت اچھا نظام آپ نے شروع کیا ہے اور اللہ کرے آپ اس سے بھی آگے جائیں انشاءاللہ. اور جویریہ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا میں کہ ان کو بہت میری پرانی ہماری بڑی قرابت داری ہے اور جویریہ نے بڑی اچھی نعت پڑھی ہے اور یہ ہمیشہ سے چھوٹی سی تھی. انہوں نے میرا انٹروڈکشن تو پتہ نہیں کیا کرا ہے، اللہ جانے گا انہیں بعد میں. راجرز اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو گئی ہیں. حالانکہ میری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ بھی ہیں پھر بھی آپ نے نہیں بولی. وہ خیر کوئی بات نہیں. اچھا افسار صاحب آپ کے رائٹر ہیں. انہوں نے مجھے ایک زبردست انکشاف سے جو ہے وہ ابھی آگاہ کیا ہے کہ کوئی اسپیشل اولمپکس کا پہلی مرتبہ جو گانا بنا تھا پاکستان سے وہ میرا گانا سلیکٹ ہوا تھا. یہ مجھے بھی نہیں پتا تھی بات، یہ انہوں نے مجھے بتائی ہے بات. مجھے لکھ کے کیوں نہیں دی لیکن انہوں نے یہ بات. میں آپ کے بارے میں بولنا چاہ رہا تھا کہ بچپن سے اگر واقعی 7 سال کی عمر سے کسی کو کی بورڈ ملا، یہ ہوا وہ ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے. مگر واقعی میں اگر کوئی 6 سال کی عمر سے نعت پڑھ رہا ہے مسلسل ایک جیسی تو وہ جویریہ ہے. ایک جیسی امپروومنٹ نہیں، ایک جیسی نہیں ہے ندیم، ایک جیسی نہیں، ایک ہی ہے اور ذرا سی امپروومنٹ نہیں آئی. تو 6 سال کی بچی کی کسی بھی محفل میں جب جویریہ کی باری آتی ہے نعت پڑھنے کی تو ہمیں پتا ہے کہ یہی نعت ہے. اور فوراً چینل آپ سوئچ کر لیتے ہیں دوسرا والا. کیا جی؟ اس کے بعد فوراً چینل دوسرا سوئچ کر لیتے ہیں. نہیں ہم چینل جویریہ کا ہی دیکھتے ہیں. یہ ہوتی ہے سچی دوستی جویریہ ہے. جیسا اسی کو دیکھنا ہے. میرا جی آج کل کیا چل رہا ہے؟ اب تو فلمز کی والی بات ہی نہیں رہی. اب تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ پورا کا پورا لاٹ جو ہے وہ چلا گیا. مہناز صاحبہ نہیں رہی، ناہید اختر صاحبہ کچھ گوشہ نشینی کسی زندگی ہم نے بڑی کانٹیکٹ کرنے کی ان کو کوشش کی ہے رمضان کے حوالے سے، کاش شاید ہم کامیاب ہو جائیں. میڈم نور جہاں چلی گئیں، ینگ آوازوں میں ماشاءاللہ آپ ہیں، لیکن وہ فلم انڈسٹری کا وہ دور ختم ہو گیا. وہ دور ختم ہو گیا اور انفارچونیٹلی ہمارا وہ دور ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لاہور انڈسٹری میں جہاں سے بھی آرٹسٹ اٹھتا تھا وہ وہاں آ کے ضرور کام کرتا تھا اور بہت سارے لوگ ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے تھے. اور اب وہ چیز نہیں ہے. مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کو اس طرح ایک دم ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن خوبصورت آوازیں تو خیر اپنا سروں کا جادو بکھیرتی ہی رہتی ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے انڈسٹری کسی بھی طرح کسی بھی نہج پہ چلی جائے. یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آئیں گے. ندیم بھائی، حمیرہ چنہ جی، صدیق صاحب، اسدین اور کچھ اور مہمان بھی ہیں جن کو میں آپ سے بریک کے بعد آ کے انٹروڈیوس کراؤں گا. دیکھتے رہیے عید رمضان.
اتنا سرور آنے والا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اتنا سرور آنے والا ہے۔ عید رمضان کی ٹرانسمیشن آج آپ دیکھیے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا حاصل کرنے والے ہیں۔ ابھی ہمارے سیٹ پہ جب یہ چھوٹی سی بریک ہوئی تو بس دل نہیں چاہ رہا تھا کہ بریک ختم ہو، اس لیے کہ اتنے پیارے پیارے لوگ یہاں موجود ہیں، اور آج جو یہ پرومس کر رہے ہیں سنانے کا جو وعدہ کرنے والے ہیں، ندیم بھائی، صدیق صاحب، حمیرہ چنہ جی، شہزاد عالم شہزاد صاحب وہاں بیٹھے ہیں، مطلب یہ اتنا روح پرور ایک سما تھا، اور آج آپ عید رمضان کی ٹرانسمیشن آخر تک دیکھیے اور آپ کو پتہ چلے گا، پتہ جائے گا کہ ہونے کیا والا ہے آپ کے ساتھ۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تو جی میرے خیال ہے شروع کرتے ہیں۔ بالکل حمیرہ جی، جی میں فرمائش کرنا چاہوں گی، آپ تشریف فرما ہیں یہاں پہ تو کچھ عطا ہو۔ میں ماشاءاللہ، اور مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج صاحبان ذوق ہماری محفل کا حصہ ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ان کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، تو حقیقت میں وہ لطف پایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا
رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے اس کلام کا آخری شعر اور بڑا خوبصورت شعر کہ ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیو جانا ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیو جانا سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے سبحان اللہ کیا سما بندھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سما یوں ہی بندھا رہے تو میرا جی کچھ عطا ہو جائے موجود ہیں اور کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں
یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا جی اچھا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں
جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا سبحان اللہ. بس آنکھیں بند کریں اور سنتے جائیں. بہت خوبصورت. مطلب کیا سما باندھا آپ دونوں نے. کیا کہنا چاہوں گا جی ندیم بھائی. سر سے تو مستفید ہوتے ہی رہتے ہیں ہم تو اکثر ٹرانسمیشن میں بھی ساتھ رہے ایک مقابلے کے جج بھی ساتھ تھے. حمیرہ جی سے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. بس یہ 3 الفاظ کہوں گا کتنی سریلی ہیں آپ. خوبصورت الفاظ. اللہ پاک کا کرم اور شکریہ. سچائی کی دلیل یہ ہے کہ وہ ٹھک کر کے یہاں لگتی ہے. سچی بات جو ہے. جی تیرے. اور وہ آپ نے جو 7 والا شعر پڑھا میرے خیال میں ہم سب کی آنکھیں نم تھیں اس وقت. تھوڑی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے. حمیرہ جی کو ہم جانے نہیں دیں گے. صدیق بھائی یہیں ہیں, ندیم بھائی یہیں ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. آپ آئیے, بریک کے بعد دیکھتے رہیے عہد رمضان.